अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम इंतहाई रेलिवेंट और बड़े इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, जो वेव है इंटरनेशनली और ग्लोबली मुसलमानों के ख़िलाफ़। चाहे वो हेट्रिड की सूरत में हो, वायलेंस की सूरत में हो, वाइट सुपरमेसी की सूरत में हो, डिस्क्रिमिनेशन की सूरत में हो, चाहे वो रेसिज्म का हो, रिलीजस के हवाले से हो, वो मुसलमानों को वेस्ट में और पूरी दुनिया में जो सामना करना पड़ता है वो है इस्लामोफोबिया। सो टुडेज टॉपिक इज़ इस्लामोफोबिया, इट्स कॉजेज़, ट्रेंड एंड सॉल्यूशन। इस्लामोफोबिया, इसके असबाब, बढ़ते हुए रुझानात और उनका हल। चूँकि इस्लामोफोबिया पे अभी रिसेंटली मेरी जो एक बुक है उसका टाइटल भी फाइनल हो गया है, जो कि इस्लामोफोबिया, वेस्ट, हेट्रिड एंड वायलेंस। वो अभी 2-3 हफ्तों में आपके पास होगी। इंग्लिश में है वो। एक्चुअली उसमें मैंने एड्रेस किया है वेस्ट के जितने भी जो है वो इल्ज़ामात हैं, फोबियाज़ हैं, उनके फैक्टर्स हैं, इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन को लेके, ड्रेस कोड पे, आइडियालॉजी, जो मुस्लिम एट्रीब्यूट्स और प्रैक्टिकल उनकी प्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ़ जगहों पे, उसको लेके, इवन मुस्लिम डायस्पोरा जो पाकिस्तानी है वेस्ट के अंदर, उनकी कंट्रीब्यूशन है वहाँ की इकोनॉमी में, वहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज़ में। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम ही टारगेट क्यों है, पाकिस्तानी और इस्लाम ही टारगेट क्यों है? जब भी बात होती है इस्लाम, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान की होती है, आखिर वो कौन से कॉजेज़ हैं, रूट कॉजेज़ क्या हैं कि हमेशा जो है वो उन एक्सट्रीम हलकों का जो वेस्ट में पाए जाते हैं, चाहे वो ज़ायनिस्ट हल्के हों, वाइट सुपरमेसी के नाम पे हों, जीनोफोबिया है, अमेरिकनाइजेशन है, अमेरिकनाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये है, और जितने भी वो फैक्टर्स हैं वो इन्हीं चीज़ों को टारगेट क्यों करते हैं। इस सारी हिस्ट्री को हमने जानना है, इसके जवाबात भी जानने हैं। तो बुनियादी तौर पर जब हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस इस्लामोफोबिया फर्स्ट ऑफ ऑल। ये है क्या? चूँकि ये मेरा रिसर्च का मौजू भी है, और नाजरीन को ये भी बता दूँ कि इस्लामोफोबिया पे इंग्लिश में मेरे 3 से 4 इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आर्टिकल्स भी छप चुके हैं। तो मैंने सोचा अपनी 11वीं बुक जो इस्लामोफोबिया पे हो, वो मेरा रिसर्च वर्क पहले से कंप्लीट था, तो उसकी रेफरेंसिंग रहती थी, तो वो मैंने मुकम्मल कर ली। वो अनकरीब आपके सामने होगी। सो ये टॉपिक मेरा रेलिवेंट है। इस पर मैंने ओरिएंटलिस्ट उनको डीप स्टडी किया है, मुख्तलिफ जर्नल्स में लेटेस्ट आर्टिकल छपने वाले, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का रोल इसमें क्या है, US की पॉलिसी क्या है, वेस्ट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं एकेडमिक, उनका क्या है। जब हम इस्लामोफोबिया ये से रिलेटेड आर्टिकल भेजते हैं तो उसकी इतनी सख्त स्क्रूटनी क्यों होती है? क्या वेस्ट का एकेडेमिया भी बाइस्ड हो गया है कि हमारे जो स्कॉलर्स इस पे लिखना चाहें तो वो उसको एक स्क्रूटनाइज प्रोसेस है और चीज़ें कहते हैं इस चीज़ को निकाल दें, इसको निकाल दें। तो अनबाइस्ड एकेडेमिया बाइस कैसा हुआ? ये भी इस्लामोफोबिया है जो एकेडेमिया में भी फैल चुका है। इस्लामोफोबिया से मुराद इस्लाम से बेजा खौफ, फैब्रिकेटेड फियर फ्रॉम इस्लाम। ये फैब्रिकेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिक्शनरी जानने वाले लोग समझ गए होंगे कि बनावटी, मसनूई खौफ। हालांकि खौफ नहीं है, जिस खौफ को फैब्रिकेट किया गया है, ओरिजिनेट किया गया है, बनाया गया है, ये नॉन ऑर्गेनिक फियर इसे कहते हैं। ऑर्गेनिक फियर इस्लाम के बारे में कोई भी नहीं है, ठीक है। ये नॉन ऑर्गेनिक फियर है, चूँकि इस्लाम तो फियर ख़त्म करता है, डिप्रेस कम्युनिटी जो है उसको उठाता है। इस्लाम तो पीस, को एग्जिस्टेंस और टॉलरेंस की बात करता है। इवन द सब्जेक्ट ऑफ द होली कुरान इज़ ह्यूमन बीइंग। जो कुरान का मौजू है वो इंसान है, ठीक है। कुरान में इंसानी अक़दार, ह्यूमन वैल्यूज़ से बात की गई है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंटरफेथ रिलेशंस, आप मिसाके मदीना को देख लें, सुलह हुदैबिया को देख लें, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी से रिलेशनशिप देख लें, खिलाफा मॉडल के अंदर खुलफाए राशिदीन के दौर में देखें, उनके टेम्पल, चर्चेज़, इवन उनके जो बिलोंगिंग्स हैं उनका ख्याल भी रियासत करती थी नॉन मुस्लिम्स की। तो ये इमेज इस्लाम का होने के बावजूद जो फैब्रिकेटेड फियर ऑफ इस्लाम, वो इस्लामोफोबिया है, ठीक है। फिर हेट्रेड, जो नफ़रत है, हेट, और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनी रखना, ठीक है। ये दुश्मन जो है, अपोनेंट समझना मुसलमानों को, ये इसकी तारीफ़ है इस्लामोफोबिया की। तो पहले आ गया फैब्रिकेटेड फियर रिगार्डिंग इस्लाम एंड प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। नंबर 2, हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स। नंबर 3, टू कंसीडर मुस्लिम्स एज देयर अपोनेंट। इवन इस्लाम किसी का अपोनेंट नहीं है। इस्लाम अगर हाँ अपोनेंट है
تو وہ بروٹیلٹی کا ہے، وہ ٹیررزم کا ہے، ایکسٹریمزم کا ہے۔ تو جو سوچ ویسٹ کی ہے وہ 1400 سال پہلے اسلام نے دے دی۔ میگنا کارٹا 15ویں 12ویں صدی میں آپ دیکھیں وہ کاپی پیسٹ ہے حجت الوداع کا۔ تو ساری چیزیں ہم ہی سے لے کے آج جس فریڈم ایکسپریشن سپیچ کی بات کرتے ہیں وہ تو اصل اسلام کا خاصہ ہے۔ پھر بھی اسلام کو نتھی کرنا اور اسلام سے خوف کھانا، تو یہ اسلاموفوبیا جو اصل میں بتا رہا ہوں کہ یہ مصنوعی ہے اور مصنوعی خوف ہے، اصل میں کچھ نہیں ہے۔ اور اس کا آبجیکٹو اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے خلاف نسلی تعصب، مذہبی امتیاز اور لڑائی، وار، انسرجنسیز اینڈ کانفلکٹس کریٹ کرنا۔ اور اس کی مثال اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں، غور کیجئے گا۔ اگر نیوزی لینڈ کی مسجد میں ایک شخص نے، سفید فام نے 2019 میں 50 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا، جس میں 9 پاکستانی بھی تھے اور بچانے والا ایک پاکستانی بھی اس میں اور بھی شہید ہوا، تو اس کو بیس بنا کے ہم ہول کرسچینٹی کو نہیں کہہ سکتے کہ دے belong to the ideology of extremism and terrorism۔ وہ اسے انڈیویجول کا ایکٹ کہیں گے کہ ہول کرسچن کمیونٹی یا ان کا فیتھ یا ان کی بکس کے اندر لٹریچر میں ایسا نہیں ہے۔ سو وی آر ناٹ اگینسٹ دا ریلیجن آف کرسچن کمیونٹی اور ہول کمیونٹی، ان کے ایٹیچیوڈ پہ ہم نہیں کہ ایک انڈیویجول کا ہے ہم اس پہ کرتے ہیں۔ گجرات میں مسلمانوں کو RSS ہندوتوا فلسفی کے لوگوں نے جو قتل کیا، اس بیس پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے ہندوستان کی یا پورے برما کی، میانمار کی یا دنیا میں دیگر بسنے والے جو ہندو کمیونٹی ہے وہ ٹیررسٹ ہے، نہیں۔ یہ ایک عسکری ملیٹنٹ ونگز ہے، ان کے خلاف ہیں ہم اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اسی طرح برما میانمار میں بدھ مت کمیونٹی کے لوگوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا، تو ہم نہیں کہتے کہ سارے بدھاز جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، حالانکہ بدھاز کی ساری جو فلسفی ہے اراؤنڈ لو اینڈ ٹالرنس کے گرد گھومتی ہے، جو کہ اسلام میں بھی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سری لنکا کے بدھاز یا باقی وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، اگر کچھ ایلیمنٹس ملیٹنٹس ہیں تو سیب اسی طرح اگر مسلمانوں کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اگر کوئی القاعدہ، TTP یا ISIS یا بوکو حرام بن کر اسلامک فلسفی اینڈ آئیڈیالوجی کا غلط استعمال کرتی ہے تو دے آر ناٹ دا ٹوٹل ریپرزنٹیشن آف دا اسلام اینڈ مسلمس، تو ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ جبکہ آپ لوگ اپنی کمیونٹی میں ان کے خلاف بات نہیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف۔ ہم اپنی کمیونٹی میں کہتے ہیں کہ دے آر دا ڈاگز آف دا ہیل، جو دہشت گرد مسلمانوں کا قتل عام کریں۔ ہماری پالیسی لائن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی ہے۔ Our prophet has announced the policy regarding extreme trends in the society. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said regarding the sect from his ummah will emerge till the day of judgment, those who will be called Khawarij. They are out of Islam. Prophet said, Hum sharrul khalaiq. They are the worst of the creations. They don't belong to Islamic ideology. Yes, they will raise their slogans through Islamic bindings, but اسلام will not enter to in their heart. اسلام ان کے دل میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہم شر الخلق والخلیق، they are worst of the creation. وہم کلابہم النار and they are the dogs of the hell. This is the policy of statement for the whole Muslim community. Those who are involved in terrorist activity, Prophet said they does not belong to Muslim community. They should be eliminated and they should be killed. یہ تو مسلمانوں کا ہے جو میں اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کے ہوتے ہوئے یہ نسلی تعصب، یہ اسلاموفوبیا کہلاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اس فوبیا کا مظاہرہ ہے، ویسٹ میں آپ نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہے، اور ان واقعات میں اسلامی شاعر مقدسات کی توہین ہوتی ہے، ان پر حملے، مسلم خواتین و حضرات کے پردے، لباس یا حلقے لیے کی مخالفت، بعض ملکوں میں ڈنمارک میں یا مختلف ملکوں میں ان کے خلاف قانون سازی بھی ہے۔ پھر مسلمانوں کے انسانی حقوق کی پامالی، ذرائع ابلاغ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فیک پروپیگیشن، میں اس طرف آؤں گا جو بکس لکھی گئیں، اور منفی پروپیگیشن شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کے مسلمانوں پر جو ڈائسپورا ہے مسلم، اسپیشلی پاکستانی، ان پر بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کو ہم نے دیکھنا ہے ڈیپلی۔ سب سے پہلے فوبیا کو اگر دیکھیں تو یہ گریک ورڈ ہے، یونانی لفظ ہے، جس کا مطلب لغت کے اعتبار سے بے جا خوف، ڈر جانا اور نفرت ہے۔ بے جا، ٹھیک ہے، ایکسٹرا آرڈینری، وداؤٹ اینی ریزن، فیئر وداؤٹ ریزن، کہ ایسا خوف جو بغیر کسی وجہ کے ہو، وجہ ہے ہی نہیں، چونکہ وجہ وہ جو بیان کرتے ہیں وہ وجوہات غلط ہیں۔ اسلام اسٹینڈز آن انٹیگریٹی، سوورینٹی اینڈ میوچل لو ود ادر کمیونٹیز۔ تو اسلاموفوبیا ہر اسی چیز سے مراد ہے
جو بیجا خوف اور نفرت اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی رکھنا. انگریزی میں یہ لفظ اسلاموفوبیا ایک لیٹسٹ ماڈرن ورڈ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تیار کیا گیا. اسلاموفوبیا اصل میں دا نیگیٹو پورٹریل اینڈ پکچر آف اسلام یہ ہے، جس کا مقصد اور مفہوم بیجا طرفداری، نسلی امتیاز اور لڑائی کی آگ بھڑکانا ہے. ٹھیک ہے، اور اکثر غیر مسلموں کو اسلامی تعلیمات کے خلاف زہر افشانی کر کے بھڑکایا جاتا ہے کہ یہ جی ایکسٹریم ہے، ایک ایلیمنٹ. جیسے میں نے بوکو حرام کی یا اس کی مثال دین کو آگے رکھے، جیسے گجرات کے مسلمانوں نے یا نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا یا فرانس یا دوسرے ممالک میں ہوتا ہے، تو ہم پوری کمیونٹی کو نہیں کہتے کہ وہ ویسٹوفوبیا ہم اسے کہیں کہ ایک ٹرم یوز ہو، یا کرسچانوفوبیا یا جوش فوبیا، ہم یہ ورڈ نہیں یوز کرتے کہ ایک یہودی مارے. جیسے زیہونزم اسرائیل میں فلسطینیوں کا، معصوموں کا قتل کر رہا ہے، جینوسائیڈ ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جیوز ٹوٹل جیوش کمیونٹی از ٹیررسٹ. نو. جیوش ریلیجن is terrorist. No. We say that some of the Zionists, those believe in the theory of Zionism, they are involved in terrorist activities, but the whole community, they don't believe in these activities. تو یہ الگ رکھنا چاہیے دو چیزوں کے جب ہمارا یہ بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے. پھر رچرڈ ٹی سیفر اسلاموفوبیا کو ڈیفائن کرتے ہوئے اورینٹلسٹ ہیں، وہ لکھتے ہیں اسلاموفوبیا denotes a range of negative feelings towards Muslim and their religion. نیگیٹو فیلنگ مسلمانوں کے خلاف اور ان کے مذہب کے خلاف. فرام generalized bigotry, intolerance and prejudice on the one hand to a morbid dread and hatred on the other hand. It may manifest itself an equally broad range of negative actions and responses, including discrimination against Muslims, social exclusion, مسلمانوں کے خلاف امتیاز اور سماجی طور پر ان کو ایکسکلوڈ کر دینا. ٹھیک ہے. وربل اینڈ فزیکل ہراسمنٹ یہ بھی ہے. ہیٹ کرائم، اٹیک آن ماسکز، آن سویلائزیشن اینڈ اسلامک میڈیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اسلاموفوبیا کہلاتی ہیں. عمومی تعصب جو ایک حد کو ظاہر کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، سماجی اخراج، زبانی جسمانی طور پر ہراساں کرنا، مساجد پر حملے، میڈیا میں اسلام کی توہین، یہ سارے چیزیں. تو حتمی طور پر اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، لیکن اصطلاح کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ the term Islamophobia groups together all kinds of different forms of discourse, speech and act by suggesting that they all emanate from an identical ideological core which an irrational fear of phobia of Islam. یعنی اسلاموفوبیا کی اصطلاح ہر قسم کی گفتگو، تقریر، افعال کو ایک ساتھ جمع کرتی ہے. یہ تجویز کرتی ہے کہ وہ سب ایک نظریاتی مرکز سے نکلتے ہیں جو کہ اسلام کا غیر معقول خوف یعنی ایک فوبیا ہے. ٹھیک ہے. مگر اس کی بہت ساری اور بھی اصطلاحات ہیں. اس اصطلاح کے استعمال کا آغاز فرانسیسی زبان میں 1910 میں ہوا اسلاموفوبیا، اور انگریزی میں 1923 میں ہوا. لیکن 20ویں صدی میں آپ کو یاد ہے کہ 80 اور 90 کی دہائیوں میں اس کا استعمال بہت کم رہا. آفٹر 9/11 جو 2001 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو ڈرامائی حملے ہوئے، تو اس کے بعد اس کا کثرت سے استعمال ہونا شروع ہوا. تو اسلاموفوبیا کی وجہ سے مغربی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد، فینیٹک اور ایکسٹریمسٹ کے طور پر استعمال کر کے نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس لفظ کا باقاعدہ بطور اصطلاح ٹرم جب استعمال ہوا، جو میری ریسرچ ہے، جب برطانیہ کا ایک تحقیقی ادارہ دا رانی میڈ ٹرسٹ، اس نے 1997 کی ایک اپنی رپورٹ بعنوان اسلاموفوبیا ہم سب کے لیے چیلنج، ٹھیک ہے، اسلاموفوبیا چیلنج فار اس آل، اس میں اس کو ایک خاص اصطلاح کے طور پہ متعارف کروایا. اصل میں یہ رانی میڈ ٹرسٹ جو ہے اس نے اس کو ایک اپنی رپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ پورٹرے کیا. اس رپورٹ میں اسلاموفوبیا مسلمانوں کے ساتھ ایک نامعقول رویے اور بیجا نفرت کے جذبے کو قرار دیا گیا. اس رپورٹ میں جس کے نتیجے میں ان سے تعصب، امتیازی سلوک اور عدم شمولیت ہمیں ملتی ہے. یہ رویہ معاشی، معاشرتی، عوامی زندگی کا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اسلام کے بارے میں یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ اسلام کی کوئی قدر دوسرے گروہوں اور ثقافتوں کے درمیان مشترک نہیں ہے، حالانکہ یہ ٹوٹلی irrational ہے. اسلام کی جتنی اقدار مشترک ہیں کہیں نہیں ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، قرآن نے آرڈر دے دیا باقی کمیونٹیز، ریلیجنز کو، جو قدریں تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہیں، آؤ ان پہ بیٹھ کے بات کریں، آگے چلیں.
قرآن تو انکلوسیونیس کی بات کرتا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو میثاق مدینہ میں جیوز کو کمیونٹی آف دا اسٹیٹ کے طور پہ ڈکلیئر نہ کیا جاتا. ان کے ٹیمپلز کو، چرچز کو، ان کی سیکرٹ پلیسز کو اسٹیٹ جو ہے ان کی گارنٹی نہ لیتی. ان کی وینگ بل کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی. تو یہ غلط ہے، یہ پروپیگیشن ہے. دوسری سائڈ بھی دیکھنی چاہیے. پھر اسلام ایک ایسا سیاسی نظریہ ہے جو مبنی بر پولیٹیکل اسلام یا اسلامزم کی اصطلاحات بھی اسی سے نکلی. حالانکہ اسلام جو ہے وہ صرف مسجد تک نہیں ہے. اسلام پولیٹکس میں بھی ہے، اکانومی میں بھی ہے، جوڈیشری میں بھی ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو پولیٹیکل اسلام ایکچولی وہ ہے کہ ایک انکلوسیو سوسائٹی پہ ریاست مبنی ہو. وہاں جیوز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، ساری کمیونٹیز ہیں. سو دے آر دا سٹیزنز آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اینڈ in the terms of their rights, they are equal opportunities. They have right to live. They have right to protect their sacred places. They are free to exercise their religious rituals according to their faith. یہ اسلامی ریاست ہے. تو سیاسی نظریہ اسلام کا تشدد پہ ہوتا تو آج پاکستان میں ہر جو مائنورٹیز اقلیت ہے محفوظ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتی. سارے اسلامی ممالک میں آپ نے مسلمانوں کو نیشن سٹیٹ میں تقسیم کر دیا اپنے مفادات کے لیے. کمیونسٹ جان چھڑانے کے لیے، پراکسی کے لیے امپیریلسٹ نے اسلام کو، مسلمانوں کو یوز کیا اور بعد میں پھر ان کو نیشن سٹیٹ میں خلافت توڑ کے 1924 میں، اور آپ 100 سال ہو گئے، آپ نے ہمیں نیشن سٹیٹس میں بانٹا. لیکن مسلمانوں کا ظرف دیکھیں کہ اسلاموفوبیا نیشن سٹیٹ میں بٹنے کے باوجود کرسچنز، مائنورٹیز، سب کے رائٹس ہمیں پروٹیکٹڈ ہیں. ہم نے اپنے قرآن و سنت کو، اپنے نبی کو فالو کرنا ہے. تو دس از دا ریئل پکچر آف اسلام این امیج. وہ ہمیں جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. پھر اسلاموفوبیا کا منصوبہ جو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا گیا، تو اس کے لیے ایک اسلاموفوبیا انڈسٹری استعمال کی جاتی ہے. اسے کاؤنٹر جہاد موومنٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ انڈسٹری تھنک ٹینکس مثلاً ہنری جیکسن سوسائٹی، میڈیا آؤٹلیٹس جیسے کہ بریٹ بارٹ اور ریبل میڈیا کے وسیع پیمانے پر ایک دوسرے سے روابط ہیں، انویسٹمنٹ ہے ان کی، وہ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف پروپیگیشن. اور اس میں عوامی شخصیات، سیاستدان، پالیسی ساز ادارے جو معاشی اور سیاسی فائدے کے لیے مسلمانوں اور اسلام کو اپنا موضوع بنا کے ہیٹریڈ پھیلاتے ہیں. ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جو باہر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں CNN BBC پہ، اور آگے بڑھاتے، پھیلاتے اور برقرار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ماہرین کی ایک صف کی ہائرنگ ہوتی ہے مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کے اندر، جو اسلام اور جو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے، جیسے طارق فاتح ہوتا تھا، پرویز ہود بائی ہے، جیسے اس طرح کے لوگ، شیطان رشدی ہے جو ویسٹ میں بیٹھا ہوا پروپیگیٹ کرتا ہے، جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بکس لکھتے ہیں، بیسٹ سیلر بنایا جاتا ہے، ان میں آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، لوگوں کو پے کیا جاتا ہے. تو یہ مختلف ذرائع ہیں. ٹھیک ہے. کارٹر سینٹر نے ایک مقالہ لکھا تھا اسلاموفوبیا انڈسٹری کے تدارک کے لیے. اس میں لکھا ہے کاؤنٹرنگ دا اسلاموفوبیا انڈسٹری ٹورڈز مور افیکٹو اسٹریٹجیز. اور اس نے لکھا کہ اس کی اصطلاح اعلی کار لوگوں کی تفصیلاً نشاندہی اور سد باب کے لیے بہت سے مضامین اچھی ایفرٹ تھی. اور اس میں بہت جامع کتاب نیتھن لین نے لکھی ہے، دا اسلاموفوبیا انڈسٹری، ہاؤ دا رائٹ مینوفیکچررز فیئر آف مسلمس. یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے کہ وہ اس نے انڈسٹری کا پورا طریقہ کار، منصوبہ اور تفصیلات بیان کی، اور اس نے ایکسپوز کیا اس ایجنڈے کو جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتا ہے. ویسٹ سے بھی آوازیں اٹھی ہیں. ہو رولز دا ورلڈ جو نوم چومسکی کی کتاب ہے، اسی طرح نوالیا ہوریری کی ہے 21 لیسن فار دا 21 سینچری. اسی طرح بہت سارے اور آتھرز ہیں. مسلمز آر کمنگ ارون کنڈانی کی ہے، دا امپائر آف اسلاموفوبیا دیپا کمار کی ہے. یہ کچھ پازیٹیو جیسچرز بھی ہمیں ملے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ان بائس جو ہے وہ آپ ایک اوپینین دے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ٹھیک ہے. اسلامی شاعر میں اگر دیکھیں تو قرآن مجید کو نظر آتش کرنا، جیسا کہ امریکی ریاست فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے امریکی ٹیری جونز کی 3000 قرآنی نسخوں کو جلانے کی کوشش کی تھی اس نے. اور اسٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے سیان نامی تنظیم کا ایک رکن تھا. لارسن تھورسن کی مقامی پولیس افسران کی جانب سے وارننگ کے باوجود آپ کو پتہ ہے قرآن کو نظر آتش کرنے کی کوشش جیسے واقعات ہیں. پھر یورپین جو آتھرز ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، ٹھیک ہے، مستشرقین کا اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتب تحریر کرنا. گزشتہ 50 سے 70 سال کے اندر 75,000 کتب انگلش میں مختلف زبانوں میں وہ لکھی گئی ہیں اگینسٹ اسلام اینڈ پروفٹ آف اسلام. 75,000. اور گزشتہ 25 سالوں کے اندر 17,000 کتابیں
وہ پاکستان اینڈ آرم فورسز آف پاکستان کے خلاف لکھی گئی جو ویسٹ میں. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو خطرہ اسلام پاکستان اور افواج پاکستان سے کیوں ہے کہ یہ خلافت کا بیس کیمپ نہ بن جائے, ریوائیو نہ ہو جائے, یہ مسلم امہ کو یونائٹ نہ کر لے, نیشن سٹیٹ کو پھر سے اکٹھا کر کے مسلم ورلڈ کو امہ کی طرف نہ لے جائے. چونکہ ہم اپنے ویلاگز میں سنو ڈیجیٹل کی ریسرچ ٹیم ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ حج کو اسپریچول ٹورزم سے پولیٹیکل بنائیں, ہم وہاں پہ اپنی فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی ایک کریں. تو ان کو یہ خوف ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جب آرٹیکل اکیڈمیا میں لکھتے ہیں, الحمدللہ میرے 65 آرٹیکلز اس وقت انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں چھپ چکے ہیں, تو وہ انہیں ہوتا ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو آ رہا ہے ادھر سے دلیل کی بنیاد پہ, تو یہ جو حج کو پولیٹیکل ٹورزم کی بات کر رہے ہیں تو یہ کہیں اسلامک نیٹو نہ بنا لیں اپنے دفاع کے لیے, کہیں اپنی فارن پالیسی سب کی ایک نہ حج کے موقع پہ اناؤنس ہو رہا ہے. تو اس لیے تو ہمارا کام ہے قلم کے ذریعے وہاں بھی اسلام کو پروٹیکٹ کرنا انٹرنیشنل لیول پہ, چاہے وہ WXY کیٹیگری کا ہے, الزیویئر ہے, اسکوپس ہے, مختلف انڈیکسنگ ایجنسیز, اکیڈمیا ہے, گوگل اسکالر ہے, ریسرچ گیٹ ہے, وہاں پہ میرے آرٹیکلز آپ دیکھ سکتے ہیں. اسلام کو, پرسیپشن آف اسلام اینڈ ٹرو اسپرٹ آف اسلام کو, اسلامک کلچر کو جو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اسلاموفوبیا کے مقابلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکیچرز جو بنائے گئے, ڈنمارک کے کارٹونسٹ کرس ویسٹر گارڈ نے, جو کہ 19 جولائی 2021 کو 86 برس کی عمر میں واصل جہنم ہوا. سویڈن کا 75 سالہ کارٹونسٹ لاس ویلکس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے تھے, جو کہ 2021 کو ایک کار حادثے میں جو ہے وہ واصل جہنم ہوا. پھر اسی طرح مساجد کو مسمار کرنا. جرمنی میں شہر لیسمبرگ میں ایوب سلطان مسجد پر 100 سے 150 افراد نے حملہ کیا. یہ ٹیررسٹ نہیں ہے جن کا تعلق انتہائی بائیں بازوں سے ہے, انہوں نے مسجد پہ حملہ کیا. نیوزی لینڈ کا میں نے آپ کو بتایا. مسلمان خواتین فرانس کے اندر حجاب پہ جو پابندی, اس پہ رپورٹس آپ دیکھ لیں. ذرائع ابلاغ میں پھر اسلاموفوبیا, اسلام کے خلاف جو سٹار پلس میں, مختلف BBC نیوز میں, چینلز میں وہ پروگرام کرنا. تو اب میں جو آپ کو ریکمنڈیشنز دینے جا رہا ہوں, اس سے بچاؤ کے لیے قرآنی تعلیمات کو انٹرنیشنل لیول پہ عام کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی بنانی ہوگی, اور اس سلسلے میں ایک اچھی ایفرٹ ہے کہ ڈائریکٹر ریلیجس ایجوکیشن ابھی جو ایک میجر جنرل ریٹائرڈ جو بنائے گئے ہیں, غالباً ابھی ان کا نام بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, جن کو ریلیجس ایجوکیشن میں میرے خیال میں ایک فوکس اور رول دیا گیا ہے. تو وہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بھی بنائے, اس میں اسلام کا جو اصل پیسفل ماڈل ہے انٹیگریشن, اس کی انٹرنیشنل لیول پہ ایکیڈمیشن کی ایک ٹیم بنائیں اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کریں. ریسرچ سمپوزیا ہوں, تھیسز ہوں, بکس لکھی جائیں, جیسے ابھی میری اسلاموفوبیا پہ آ رہی ہے, وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ایمبیسیز کو, مختلف ممالک کو بھیجیں. میں نے اپنی جتنی 10 سے 11 کتابیں چھپوائی ہیں, آج تک ایک پائی ان کی نہیں لی, سب فری ایمبیسیز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں. یہ خیر کا کام ہے, اور ویسٹ کی کمیونٹی کو, اسکالرس کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ پڑھیں کہ اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہے. پھر انکلوسیو ماڈل جو ہے اس کے لیے ہمیں انٹر فیتھ ڈائلاگ کو دوبارہ انیشیٹ کرنا پڑے گا. ہو رہا ہے ابھی, لیکن اس لیول پہ کم ہے. پاکستان سے طائفے جائیں, یہاں سے کلچرل ایکسچینج پروگرام ہوں, ویسٹ کی کانفرنسز پہ جائیں. ابھی مارچ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہے, ہو سکتا ہے میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں اٹلی میں, ورنہ ہم ورچولی کرتے رہتے ہیں. بلکہ ابھی 3 دن پہلے ایک انٹرنیشنل روم میں کانفرنس ہوئی, اور اس میں کاؤنٹر نیریٹو میں نے ایکسٹریمزم پہ دیا, پیپر پڑھا, اور الحمدللہ اس میں سرٹیفکیٹ بھی ملا. تو وہاں پہ اسلام کے حوالے سے پاکستان پہ کاؤنٹر کوشچننگ ہوئی مجھ سے, تو الحمدللہ 30 منٹ کے سیشن میں اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. تو میں اکیڈمیا اسکالر سے بھی کہوں گا اپنی کمیونیکیشن سکلز بہتر بنائیں. انگلش کو ایک گلوبل لینگویج ہے, وے آف کمیونیکیشن, ایکسپریشن بہتر بنائیں, اور وہ ٹرمینالوجی اس کو ویسٹ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں کہ اسلام میں کہاں کہاں پہ اسپیس ہے آپ لوگوں کے ساتھ پیسفل اینڈ کو ایگزسٹنس پہ مبنی تعلقات بنانے کی, اور اسلاموفوبیا آپ کو انکاؤنٹر کرنے کی. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے میرے خیال میں ایمبیسیز کو بھی لکھنا پڑے گا, UN کو بھی, مختلف اداروں کو بھی, ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جو ہے وہ اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن بھی کھڑا کرنا چاہیے, جہاں سے اسلام کی جو اصل ایسنس ہے وہ پہنچے, اور جن جن چیزوں پہ ویسٹ کو اعتراض ہے, اسلام کا جو ٹرو پرسیپشن وہ نہیں سمجھتے, ان کو بتایا جائے. تو اس کے لیے ہماری خدمات بھی سنو ڈیجیٹل کی بھی حاضر ہیں.
بینگ این اکیڈمیشین میں بھی حاضر ہوں، چونکہ لکھتا بھی ہوں کہ پالیسی میکنگ کے لیے جو ہماری آراء ہوں گی وہ بھی شامل ہو جائیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔